बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिलों को नूरे विलायत अहले बैत से मुनव्वर रखे और अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दौलत में हमारी ज़िंदगी में कभी कमी न आने दे। इस दुनिया में हमें अहले बैत की इताअत और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमाए। प्रोग्राम के मुताबिक आज हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात में से कुछ मुंतखब इरशादात की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने बयान करनी थीं ताकि उनकी रोशनी में हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिहाद और उनके क़याम का मकसद ख़ुद उनकी ज़बानी मालूम होता रहे और ख़ुद हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारने की सही राह वजाहत के साथ मालूम हो जाए। लेकिन कुछ अहबाब की तरफ से एक दो सवाल भेजे गए और कहा गया कि इन सवालात के बारे में आज गुफ्तगू की जाए। तो इरशादात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से अपनी गुफ्तगू को हम कल तक मुलतवी करते हैं और आज दो सवालों के जवाब देंगे। उनमें से एक सवाल ये है कि क्या अय्याम मुहर्रम के आगाज़ पर जबकि नए इस्लामी साल का आगाज़ होता है, नए साल की मुबारकबाद देना सही और दुरुस्त अमल है या नहीं। और दूसरा सवाल ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैदान करबला में एक अज़ीमुश्शान कामयाबी और अज़ीमुश्शान फ़तह हासिल हुई थी, तो इस अज़ीमुश्शान कामयाबी और इस अज़ीमुश्शान फ़तह पर गम कैसा। तो आज हम इन दो सवालों के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इरादा हमारा ये है कि हम अपने सेशन को 40-45 मिनट के अंदर अंदर रखेंगे, इससे ज़्यादा तूलानी नहीं करेंगे। लेकिन ये गुफ्तगू इन दो सवालों के बारे में इसे आज हम मुकम्मल कर लेंगे ताकि कल हम अपने असल मौजू को शुरू कर सकें। और आज इन दो सवालों पर जो गुफ्तगू होगी वो अगर थोड़ी सी 40-45 मिनट वाले टारगेट से ऊपर भी चली जाए तो उस पर हम चले जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले कि नए इस्लामी साल के आगाज़ पर यकम मुहर्रम को जब यकम मुहर्रम का चाँद तुलू होता है तो उस पर ये नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है, उस पर हैप्पी न्यू ईयर कहना कैसा है, उस पर साल नौ मुबारक कहना कैसा है। तो इस हवाले से चंद बातें समझने की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान के लोग, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम लोग फ़िक्री लिहाज से और सकाफ़ती लिहाज से पसमानदा लोग हैं। हमें अपनी सकाफ़त और सकाफ़ती अक़दार के ऊपर कोई इतना एतमाद नहीं है, उन पर हमें कोई फ़ख्र नहीं है। लिहाजा हम अपने कल्चर की चीज़ों को छोड़कर दूसरे कल्चर की चीज़ों को इख्तियार करने और अपनाने में बड़े फ़राख़ दिल वाक़े हुए हैं।
اب دیکھیں ہمارے کلچر کی جتنی اچھی چیزیں تھیں آہستہ آہستہ وہ رخصت ہوتی جا رہی ہیں، اور ویسٹرن کلچر جسے اب ایک گلوبل کلچر بھی کہا جا سکتا ہے وہ ہمارے اوپر غالب آتا جا رہا ہے۔ ہماری ثقافتی اقدار رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ گلوبلائزیشن کا بھی ایک اثر ہے کہ گلوبل کلچر کی جو ایک یلغار ہے ہم اس کے سامنے اچھی طرح سے مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور مقابلہ کرنا شاید ممکن بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج سے 30 سال پہلے تک، 25 سال پہلے تک ہیپی نیو ایئر والا ہمارے معاشرے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ کوئی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد نہیں دیتے تھے، کوئی ہیپی نیو ایئر وش نہیں کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، سوشل میڈیا آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر انسان انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، تو گلوبل کلچر جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے لگ گیا۔ اور پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہمارے ہاں بھی 1 جنوری کو نئے سال کی تقریبات کا انعقاد اور ہیپی نیو ایئر کہنے کا، اور یہ سارا سلسلہ ایک شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ جنہیں ہر چیز کے رستے میں ایک تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی ایک سمجھیں کہ ایک ان کی عادت سمجھ لیں، وہ انہوں نے پہلے تو اسے غیر اسلامی کہا، اکثر لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا، ہیپی نیو ایئر کو اپنا لیا، اور کچھ لوگ اسے ناجائز کہہ کر اس سے اجتناب بھی کرتے رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو اسلامی تڑکا لگانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا نیا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری تو ہمارا اسلامی سال ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں جنوری کو اور 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر منانا، نئے سال کی تقریبات کرنا اور اسے نئے سال کی مبارکبادیں دینا کوئی درست عمل ہی نہیں ہے، ہمارا تو سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے محرم کو اپنا سال قرار دے کر تو کچھ لوگوں نے 1 محرم کو ایک دوسرے کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا، ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک بڑا اچھا ہتھیار تھا جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک مورچہ سنبھالے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے ہم غم حسین منانے والوں کے تقریبات میں، غم حسین منانے والوں کے مجالس میں، ان کے ماحول کو ہم کسی طرح سے متاثر کر سکیں، اور ان کے غم کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ہم خوشی کا کوئی عنصر ڈالنے کی اور اس غم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ایسا کرنے والوں نے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کو ذرا زیادہ زور و شور سے اٹھانے لگ گئے کہ 1 محرم ان کا ہیپی نیو ایئر بن گیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جنوری سے شروع ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلام کے نام پر جاہلانہ حرکتیں کرنا بالکل عام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تو جنوری والے نئے سال سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جناب آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کی تاریخ پیدائش کیا لکھی ہوئی ہے؟ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر تاریخ اجرا کیا لکھی ہوئی ہے؟ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے؟ اسی طرح سے اپنے پاسپورٹ کے اوپر آ جائیے، اسی طرح سے اپنی جو آپ کی تعلیمی ڈگریاں ہیں، تعلیمی اسناد ہیں، ان کے اوپر کون سی تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ جنوری والی تاریخ لکھی ہوئی ہے یا محرم والی تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، تو آپ تنخواہ جو لیتے ہیں ہر مہینے کی پہلی کو، آپ محرم کے حساب سے لیتے ہیں، آپ جنوری کے حساب سے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی جو معاشرتی تقریبات ہوتی ہیں، فلاں دن فلاں کی شادی ہے، فلاں دن فلاں کا کوئی اور پروگرام ہے، یہ ساری تقریبات، یہ سارا لین دین، یہ سارے معاملات آپ محرم کے مطابق کرتے ہیں یا جنوری کے مطابق کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سب لوگ اپنے سارے معاملات کرتے ہیں جنوری کے حساب سے، اس سال کے حساب سے جو جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے سارے معاملات چلتے جنوری والے
سال کی بنیاد پر ہیں، تو پھر یہ کہنا بالکل ایک لغو اور بے معنی بات ہو جاتی ہے کہ جنوری ہمارا سال نہیں ہے، جنوری سے ہمارا سال شروع نہیں ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک بے معنی اور لغو اور بیہودہ بات ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کے اوپر کہ آیا یکم محرم کو سال نو کی مبارکباد دینا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو مبارکباد کے معنی کو سمجھ لیا جائے۔ مبارکباد کیا ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں مبارک کس موقع پر دی جاتی ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، مثال کے طور پر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ کسی بندے نے گھر بنایا یا گھر خریدا، وہاں منتقل ہوا، آپ جاتے ہیں تحفہ لے کر، پھول لے کر، مٹھائی لے کر، اور آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ کسی نے گاڑی خریدی، کسی کو پروموشن ملی، کوئی شخص جاب لیس تھا، اسے جاب ملی، آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ یہ مبارک ہو، اس کے معنی کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جو خوشی کا باعث ہے، جو مسرت کا باعث ہے۔ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر آپ جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو کہتے ہیں مبارک ہو۔ مبارک ہو کے معنی کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہونی چاہیے۔ برکت نہیں ہوگی تو برکت سے محرومی ہی کا دوسرا نام نحوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا تو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دن میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں برکت عطا فرمائے۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک یہ دعائیہ جملہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اسی دعائیہ جملے کو خوشی کے موقع پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے مبارک ہو۔ اس فرق کو سمجھیں، ان دونوں کا مطلب دعا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں فلاں چیز مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا فرمائے۔ اصل میں دونوں دعائیہ جملے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جو باقاعدہ پراپر دعائیہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، وہ عام ہے، وہ آپ کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں جب برکت کی دعا مبارکباد کے الفاظ سے دی جاتی ہے تو یہ خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، یہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ معنی دونوں کے ایک ہیں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، معنی دونوں کے ایک ہیں، لیکن جب ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم مبارک ہو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ماہ محرم کے آغاز پہ یہ کہتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، تو گویا وہ ایک قسم کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ ایک قسم کی خوشی کے کسی ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نیا سال جو یکم محرم سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے، تو یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ یہ صرف دعا ہے، اس میں خوشی کی سیلیبریشن کا، خوشی کے اظہار کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں مبارک ہو تو اس میں خوشی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور چونکہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں ہم وہ انداز نہیں استعمال کر سکتے جس کا تعلق خوشی کے موقعوں کے ساتھ ہے۔ اور
پھر خوشی کی ایکسپریشن، خوشی کا اظہار اور اس کے موقع پہ مبارکباد دینا اور یا برکت کی دعا دینا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکت عطا ہوتی ہے اس برکت کے کچھ وسائل ہوتے ہیں، اس برکت کے کچھ اللہ تعالیٰ نے رستے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نیا سال مناتے ہیں 1 جنوری کو اور ایک دوسرے کو مبارک بھی دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، اور اس نئے سال کی پہلی رات کو گناہ کی تقریبات منعقد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جس سال کا آغاز گناہ سے ہو رہا ہو اس میں برکت کہاں سے آئے گی۔ محرم میں آ جائیں تو جو لوگ اپنے اس نئے سال کا، نئے اسلامی سال کا آغاز ہی ذکر حسین سے کرتے ہیں، تو ذکر حسین سے اپنے سال کا آغاز کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سال انشاءاللہ خیر و برکت کا سال ہوگا۔ ذکر حسین سے شروع ہونے والے سال میں برکت نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس سال کے آغاز میں دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں سب کو سلامت رکھے، سب کو اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، یہ ایک دعا ہے۔ تو جب یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں، آنے والے ہر سال میں، زندگی میں کبھی بھی غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھائے، تو اس سے بڑی خیر و برکت کی دعا ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے محرم میں کسی کو وش کرنا ہے نیا سال، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھائے اور غم حسین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہ آئے، اس لیے کہ غم حسین ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ غم حسین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ غم حسین کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، غم حسین کے ذریعے سے ہم اہل بیت رسول کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اہل بیت رسول کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یعنی رسول کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو بندہ جڑ جائے تو اس کی زندگی کے ہر لمحے کے اندر پھر خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں نئے سال، اسلامی نئے سال کے آغاز کے موقع پر کسی کو بہترین طریقہ، بہترین انداز وش کرنے کا یہی ہے کہ آپ اسے یہ دعا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سال میں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھائے۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ مبارکباد کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو لشکر یزید پر ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی، ایک عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو اس عظیم الشان فتح اور اس عظیم الشان کامیابی پر غم کیسا؟ امام حسین علیہ السلام کی اس کامیابی پر غم کیوں منایا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جملہ اور اس قسم کی باتیں ان طاقتوں کی طرف سے، ان عناصر کی طرف سے، ان گروہوں کی طرف سے ایک گمراہ کن ہتھیار ہے، ایک گمراہ کن ٹیکٹک ہے، تاکہ کسی طرح سے لوگوں کو غم حسین منانے سے باز رکھا جائے۔ بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور انسان ان کی حیرت کے اوپر، انسان ان کی عقل کے اوپر حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ان کے سمجھ اور شعور کے اوپر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے جو مقصد ہے اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک واقعہ۔ ایک ہمارے بہت پڑھے لکھے دوست، تعلق ان کا اہل سنت سے ہے، محب اہل بیت بھی ہیں، ناصبی نہیں ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت میں اسی موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظیم کامیابی ملی، تو عظیم کامیابی پر
کامیابی کا ذکر ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، یہ غم کیسا؟ اور دوسری بات یہ کہ چلیں اگر غم کی بات بھی ہے تو ایک واقعہ ہوا، واقعہ ہو گیا، تو ہماری زندگی میں بڑے واقعات ہوتے ہیں، دکھ کے، تکلیف کے، غموں کے، ہم انہیں لے کے بیٹھے تو نہیں رہتے، ہم انہیں کچھ عرصے کے بعد بھول بھال جاتے ہیں اور نارمل اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ غم حسین والا معاملہ لے کے آپ 14 صدیوں سے چلے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے جو گفتگو اس دوست کے ساتھ کی وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں نے اپنے ان پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور دنیاوی معاملات میں باشعور دوست سے یہ کہا، میں نے کہا آپ واقعہ کربلا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے موٹی موٹی باتیں مجھے بتا دیں کہ یزید کا باپ اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے گیا تھا، یزید کا باپ جب مر گیا تو یزید حکمران بن گیا، اس نے جہاں دوسرے لوگوں سے بیعت لی، امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس نے بیعت کے لیے مزید دباؤ ڈالا، امام حسین علیہ السلام اپنے انکار کے اوپر ڈٹے رہے، پھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، امام حسین علیہ السلام وہاں جا رہے تھے، کوفہ کے لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی، کربلا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کے لشکر نے ان کے ساتھیوں سمیت محاصرے میں لے لیا اور 10 محرم کو انہیں شہید کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں یہ مختصر طریقے سے واقعہ کربلا کا ذکر جب کیا تو میں نے کہا کہ جناب آپ کو تو ماشاءاللہ واقعہ کربلا کے بارے میں بڑی معلومات ہیں، آپ نے لگتا ہے اس بارے میں بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، لگتا ہے تاریخ کا آپ کا بہت مطالعہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، تاریخ کا مطالعہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، میرا تاریخ کے ساتھ کوئی اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تاریخ سے تو میں ویسے ہی دور بھاگتا ہوں، میرا پسندیدہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں تو ہر ایک کو معلوم ہیں، یہ باتیں تو ہر ایک کو معلوم ہیں، یہ تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، تو مجھے بھی معلوم ہے ایسی طرح سے۔ میں نے کہا اوکے، بہت خوب، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت مالک بن نویرہ، انہیں بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو کب شہید کیا گیا، کہاں شہید کیا گیا، کس نے شہید کیا، اور شہادت کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے کہا حضرت مالک بن نویرہ صحابی رسول، ان کی شہادت، یہ تو میں نام ہی آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، حضرت مالک بن نویرہ کا تو میں نام ہی آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ تو میں نے نام ہی نہیں سنا تھا کبھی پہلے، اور ان کی شہادت کس نے شہید کیا، کہاں شہید کیا، کب شہید کیا، کیسے شہادت ہوئی، کچھ معلوم نہیں ہے مجھے، اس کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمار یاسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کب شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، کس نے ان کو شہید کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، بس نام ہی سنا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے کہ وہ کب شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، کس نے شہید کیا، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایک اور سوال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حجر بن عدی، انہیں بھی بڑی بے دردی کے ساتھ بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس نے شہید کیا، کب شہید کیا، کیوں شہید کیا؟ تو کہنے لگے کہ یہ صحابی رسول حجر بن عدی، میں نام ہی آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، میں نے تو یہ نام بھی اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ان کی شہادت کا تو مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جب ان کے نام کا علم نہیں ہے تو ان کی شہادت کا علم کہاں سے ہونا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اب آپ غور کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، میں گنتا جاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی لسٹ، لیکن ان 3 پہ ہی رہتے ہیں۔
حضرت مالک بن نویرہ شہید ہوئے، صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمار یاسر شہید ہوئے، صحابی رسول ہیں۔ حضرت حجر بن عدی شہید ہوئے، صحابی رسول ہیں۔ مالک بن نویرہ اور حجر بن عدی کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا، حضرت عمار یاسر کا صرف آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ آپ ان تینوں صحابیوں کی شہادت کے بارے میں بالکل نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ میں نے کہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان تین صحابیوں اور ان جیسے دیگر صحابیوں کی شہادت کا ذکر کرنے کا انتظام مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی عزاداری نہیں ہوتی، ان کے ایام شہادت نہیں منائے جاتے۔ چونکہ ان کے ایام شہادت نہیں منائے جاتے، ان کی عزاداری نہیں کی جاتی، لہٰذا ان کے ناموں کا بھی کسی کو نہیں پتہ ہے، اور ان کی شہادت کا بھی کسی کو نہیں پتہ ہے، اور ان کے قاتلوں کا بھی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ان کی شہادت کا ذکر نہیں ہوتا، ان کا اپنا ذکر نہیں ہوتا، تو نہ کوئی ان کو جانتا ہے، نہ کوئی ان کے قاتلوں کو جانتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے واقعہ کربلا کے بارے میں مجھے بتایا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جی اس کے لیے تاریخ کے مطالعے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کو تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو جناب بچہ بچہ جانتا ہے تو کیسے جانتا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے ہماری مجالس عزا کی وجہ سے، بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے جلوس ہائے عزا کی وجہ سے، بچہ بچہ جانتا ہے اس عزاداری کی وجہ سے جو ہم پچھلی کئی صدیوں سے مشکل ترین مشکلات کو، سخت ترین مشکلات کو برداشت کر کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی، اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ تذکرہ ان مجالس کی صورت میں نہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے محرم کے جلوس ہائے عزا نہ ہوتے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی مالک بن نویرہ کی شہادت کی طرح سے چھپ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی جناب عمار یاسر کی شہادت کی طرح سے چھپ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی جناب حجر بن عدی کی شہادت کی طرح سے چھپ جاتی، اور بہت ساری شہادتوں کی طرح سے جن کا مسلمانوں کو کوئی علم نہیں ہے چھپ جاتی۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت آپ کو انہی مجالس عزا کی وجہ سے معلوم ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی، تو وہ بھی آپ کو ہماری انہی مجالس عزا کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ میں نے کہا آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ کا تاریخ کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، آپ تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ تاریخ سے دلچسپی نہ رکھنے کے باوجود، تاریخ کا کوئی مطالعہ نہ ہونے کے باوجود، امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم الشان فتح، امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم الشان کامیابی جو کسی کے اوپر ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ انہی عزاداری کی مجالس کی وجہ سے، محرم کے پروگراموں کی وجہ سے، جلوسوں کی وجہ سے، بچے بچے کو ہم نے بتا دیا ہے، بچے بچے تک ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ کے رسول کے نواسے کو کربلا میں ان کے دشمنوں نے، رسول کے دشمنوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، دین کے دشمنوں نے کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان شہادت ان کی مظلومیت کے تذکرے سے چھپ نہیں جاتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا سلسلہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرنے کی بجائے صرف ان کی فتح کا ذکر کیا جاتا، تو وہ ذکر بڑا ہی کمزور سا ذکر ہوتا، اس ذکر کے اندر اتنی کشش نہ ہوتی، اس ذکر کے اندر اتنی جاذبیت نہ ہوتی۔ آپ اٹھا لیں تاریخ کے واقعات، آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں، کیسی کیسی کامیابیاں لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ آپ ان کی کامیابیوں کے تذکرے کریں، جشن کریں، سیمینار کریں، اور دیکھیں کہ اس وسیع پیمانے پر آپ لوگوں کو ان میں جذب کر سکتے ہیں جس وسیع پیمانے پر یکم محرم سے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں لوگ خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں۔
اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں اسلامی حکمران اتنا عظیم الشان حکمران تھا، اتنا عظیم الشان حکمران تھا، اتنا عظیم الشان حکمران تھا کہ اس کے زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی، مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل کیں، اور فتوحات کے نتیجے میں اسلامی مملکت 22 لاکھ مربع میل کے رقبے کے اوپر پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، کریں ذکر۔ لیکن اسی حکمران کی عجیب بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اسی حکمران کی جب آپ شہادت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی شہادت کی بات آپ اس کی اصل تاریخ شہادت پہ نہیں کرتے، وہ بھی آپ یکم محرم کو لے کے آ جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو محرم میں ایسی عظمت ہے، محرم کے مہینے میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے، کچھ نہیں، اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کو، امام حسین علیہ السلام کے سوگ کو، اور امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کی سوگواری میں شریک ہونے والوں کو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کو اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے، اتنی عزت عطا کی ہے کہ آپ اپنے کسی ہیرو کی شہادت کا دن بھی اس کے اصل دن پہ منانے کی بجائے اس کو یکم محرم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ محرم کی عظمت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے کی وجہ سے ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مختلف حربے استعمال کیے گئے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی کہا گیا کہ جی 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اس طرح کی باتیں کہ تو عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے، عظیم کامیابی پر غم کیسا۔ بنیادی مقصد ان عناصر کا اور ان طاقتوں کا یہ ہے کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت آشکار نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت جب آشکار ہوگی تو پھر ان پر ظلم کرنے والوں کے مکروہ چہرے بھی نمایاں ہو جائیں گے، اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان ظالموں کے چہرے کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان ظالموں کے چہرے کے اوپر پردہ پڑا رہے، کوئی ان کے مکروہ چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ یہ ان ظالموں کو مقدس بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کئی بڑے بڑے علماء سے بھی یہ باتیں منسوب ہیں، بلکہ ان کی تحریروں میں بھی موجود ہے کہ جو مبلغین اسلام ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، جو اسلام کی تعلیم و تربیت دینے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کریں، قرآن سنائیں، احادیث سنائیں، لیکن واقعہ کربلا جیسے واقعات کو بیان نہ کریں، اس لیے کہ آپ واقعہ کربلا کا ذکر کریں گے، ان شدید تاکید کے ساتھ ممانعت ہے کہ خطیب کو چاہیے، واعظ کو چاہیے کہ واقعہ کربلا کے ذکر سے اجتناب کرے، اس لیے کہ واقعہ کربلا کے ذکر سے بعض بزرگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ بزرگ واقعہ کربلا میں کسی طرح سے انوالو نہیں تھے، اگر وہ بزرگ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم میں کسی طرح سے انوالو نہیں تھے، اگر وہ بزرگ آل رسول کے بارے میں بغض نہیں رکھتے تھے، تو ان کے بارے میں کیوں بدگمانی پیدا ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پر کچھ بزرگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے، کچھ بزرگوں کے چہرے کے اوپر جو بزرگی کی نقاب پڑی ہوئی ہے، اس نقاب کو بچانے کے لیے یہ مختلف قسم کے ہیلے، ہتھ کنڈے اور بہانے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سامنے لائے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین 1400 سال گزر چکے ہیں، ہر قسم کا پروپیگنڈا ہوا، ہر قسم کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ہر قسم کے جبر و تشدد کے ہتھیار استعمال کیے گئے ذکر امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے، لیکن سارے ہتھیار ناکام ہو گئے، ساری طاقتیں ناکام ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو مٹانے والی ساری طاقتیں آخرکار مکمل شکست سے دوچار ہو چکی ہیں، اور آج عزاداری امام حسین علیہ السلام
اس مقام پر ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت عزاداری امام حسین علیہ السلام کو نہ روک سکتی ہے، نہ اسے ختم کر سکتی ہے، نہ اس کو پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ روز بروز، سال بسال عزاداری امام حسین علیہ السلام کا یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے تقریباً 40 سال سے بڑی منظم طریقے سے کوشش کی گئی عزاداری امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے، بڑی کوششیں کی گئیں، بڑا زور لگایا گیا کہ عزاداری کو امام بارگاہوں کے اندر محدود کیا جائے، اور امام بارگاہوں میں بھی دہشت گردی کے حملے کیے گئے، بم پھینکے گئے، خودکش حملے کیے گئے، جلوسوں پر بم پھینکے گئے، جلوسوں پر خودکش حملے کیے گئے، جلوسوں پر فائرنگ کی گئی، بہت سارے مومنین، بہت سارے عزادار شہید کیے گئے، بہت سارے عزادار زخمی ہوئے۔ کئی ایسے عزادار اور کئی ایسے مومنین بھی ہیں جو دہشت گردی کی ان کارروائیوں کے نتیجے میں ایسے زخمی ہوئے کہ آج بھی وہ بستر پہ ہیں، ان کی ساری زندگی ایک عجیب کرب سے دوچار ہو گئی ہے، اپنی نارمل زندگی سے بالکل وہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں، بستر پہ پڑ گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام بالکل نہیں روک سکی۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اور آج پھر یہاں پہ دہراتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 40 سال سے پاکستان میں جو لوگ منظم طور پر عزاداری کو محدود کرنے، عزاداری کو روکنے، عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، وہ تھوڑی سی جرأت کریں، آگے ایک تجزیہ کریں اور اپنی پچھلی 40 سالہ کارکردگی کی رپورٹ اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمارے بھی سامنے پیش کریں۔ میں غیر جانبدار تحقیقاتی اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مختلف قسم کے سروے کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سروے کر کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ 1980 سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں 1980 میں کہاں کہاں مجالس ہوتی تھیں، کہاں کہاں عشرہ محرم ہوتا تھا، کہاں کہاں جلوس نکالے جاتے تھے، اور پھر 80 کے بعد سے جو یہ منظم طریقے سے ایک دہشت کا عنصر اور دہشت کا ہتھیار استعمال کیا گیا عزاداری کو روکنے کے لیے، عزاداری کو محدود کرنے کے لیے، تو ذرا بتایا جائے کہ دہشت کے اس منظم استعمال سے، اسلحے کے ایک منظم استعمال سے، تشدد کے اس منظم استعمال سے 1980 میں ہونے والی مجالس میں سے کتنی مجالس بند ہوئی ہیں؟ 1980 تک جو جلوس نکلتے تھے ان جلوسوں میں سے کتنے جلوس روکے جا سکے ہیں؟ آپ کو ایک بھی نہیں مثال ملے گی۔ شاید اکا دکا کسی دور افتادہ دیہات میں کہیں کوئی مجلس ہوتی ہو اکا دکا، اور وہ رک گئی ہو تو رک گئی ہو، نہ کسی جگہ پر ہونے والا عشرہ محرم رکا ہے، نہ کسی جگہ پر ہونے والی مجالس رکی ہیں، نہ کسی جگہ پر نکلنے والے عاشورہ اور تاسوعہ کے جلوس نکلے ہیں۔ ہاں، اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ 1980 کے بعد جب سے یہ عزاداری کو روکنے کا ایک منظم بھرپور طاقت استعمال کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس 1980 کے بعد سے لے کر عزاداری پھیلی کتنی ہے؟ تو آج اس پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسی جگہوں پہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے جہاں 1980 میں عزاداری نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی جگہوں پر جلوس ہائے محرم نکل رہے ہیں، اور محرم کے دیگر دنوں میں کہیں 7ویں محرم کا، کہیں 8ویں محرم کا، کہیں 9ویں محرم کا، کہیں 12 محرم کا، کہیں 40 کا جلوس یہ نکل رہے ہیں جو 1980 تک نہیں نکلتے تھے۔ تو سلسلہ تشدد کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود، دہشت کے تمام ہتھیار اور حربے استعمال کرنے کے باوجود، عزاداری امام حسین علیہ السلام بڑھی ہے، اور بہت تیزی سے بڑھی ہے، بہت تیزی سے پھیلی ہے،
اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو روکا جا سکتا ہے. کسی کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی سوچتا ہے تو بالکل دیوانے کی سوچ رکھتا ہے. لہٰذا وہ تمام طاقتیں، وہ تمام عناصر جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے خواہش مند تھے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے، اور جو وسائل اور جو انرجیز اور جو توانائیاں وہ اب تک عزاداری کے خلاف جھونکتے رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف ضائع ہوئے ہیں، اپنے اس وقت کو، اپنے ان انرجیز کو، اپنے ان توانائیوں کو، اپنے ان ایفرٹس کو ملک اور قوم کے لیے کسی تعمیری مقصد میں انہیں صرف کریں. عزاداری کی طاقتیں شکست کھا چکی ہیں، آخری شکست کھا چکی ہیں، مکمل شکست کھا چکی ہیں. عزاداری کامیاب ہو چکی ہے. عزاداری ہمیشہ کامیاب تھی، مخالفتوں کے باوجود کامیاب تھی، رکاوٹوں کے باوجود کامیاب تھی، اور آج عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کامیابی بھی مکمل کامیابی ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک الہی پروگرام ہے، یہ ایک الہی منصوبہ ہے. الہی منصوبے کے ساتھ جو بھی ٹکر لے گا اس کا مقدر ناکامی ہوگی، جلد یا دیر سے. آپ دیکھیں کہ شروع میں جب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے عزاداری شروع کی تو کتنے تھوڑے تھے تعداد میں، اور کتنے کمزور تھے تعداد میں. تعداد میں بہت تھوڑے ہونے کے باوجود، طاقت میں بہت کمزور ہونے کے باوجود، اور مخالف طاقتوں کے تعداد میں بہت زیادہ اور طاقت میں بھی بہت زیادہ ہونے کے باوجود انہیں نہیں دبایا جا سکا. سلسلہ چلتا رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ اللہ کی مشیت تھی کہ یہ چلے. یہ الہی منصوبہ تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام چلے. مالک بن نویرہ کی شہادت چھپ گئی، عمار یاسر کی شہادت چھپ گئی، حجر بن عدی کی شہادت چھپ گئی، اور بہت ساری شہادتیں چھپ گئیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں اللہ کی یہ مشیت تھی، اللہ کا یہ ارادہ تھا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ نہیں چھپے گی. تو یہ نہیں چھپی، اسے کوئی نہیں چھپا سکا. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد متعدد مواقع پر یہ عزاداری اسی طرح سے جاری رہی ہے، متعدد مقامات پر. حتیٰ کہ مدینہ سے روانگی کے وقت خود امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں اپنی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، خود بھی گریہ کیا ہے، اور جو موجود تھے ان سب نے بھی گریہ کیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی خاک کی ایک مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور کہا یا رسول اللہ، یہ اس زمین کی مٹی ہے جس زمین پر آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور جس دن آپ کے اس بیٹے کی شہادت ہوگی اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دے دی، کیونکہ آپ جانتے تھے علم نبوت سے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک ان کی ازواج میں سے اگر کوئی زندہ ہوں گی تو وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد زوجہ جو زندہ تھی واقع کربلا کے وقت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی دے دی. انہوں نے وہ مٹی
ایک شیشی میں ڈال کر سنبھال کر رکھ دی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیاریاں شروع کیں، تو مختلف چاہنے والے، مختلف احباب اپنے اپنے انداز سے امام حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے کہ مدینہ محفوظ جگہ ہے، یہ آپ کے نانا کا شہر ہے، آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ یہاں پر محفوظ رہیں گے، آپ یہاں سے نکل کر کہیں نہ جائیے۔ تو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، جن افراد نے یہ کوششیں کی، ان میں حضرت ام سلمہ بھی تھی۔ بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ فرزند رسول نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانی اماں کے پاس آئے، سلام کیا۔ جناب ام سلمہ نے جواب دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانی اماں، آپ نے یاد کیا تھا، آپ نے مجھے بلایا تھا، تو میں حاضر ہو گیا ہوں، فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا، بیٹا حسین، میں نے سنا ہے تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا، ہاں اماں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی مشیت کا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے مدینہ میں نہیں رہنا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا، بیٹا حسین، کہاں کا ارادہ ہے؟ اب دیکھیے، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں تو مکہ میں گئے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں تو بظاہر کوفہ کی طرف گئے ہیں، لیکن سامنے کیا ہے؟ کربلا ہے۔ کہا، بیٹا حسین، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، اماں، میں عراق کی طرف جاؤں گا۔ یہ عراق کا سننا تھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے زور زور سے گریہ کرنا شروع کر دیا، بے حال ہو گئی غم سے، کہنے لگی، بیٹا حسین، جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن عراق نہ جانا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق کے ایک سفر پہ جائے گا، اور عراق کے اس سفر میں کربلا کی سرزمین پر اپنے بچوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ بیٹا کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن عراق نہ جانا، عراق کی طرف نہ جانا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ اماں، یہ نانا نے جو بات آپ کو بتائی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ میرے بھی علم میں ہے کہ میں عراق میں جاؤں گا تو کربلا کی سرزمین پر پیاسا اور مظلوم شہید کر دیا جاؤں گا، میرے بھائی شہید کر دیے جائیں گے، میرے بچے شہید کر دیے جائیں گے، میرے دوست، میرے احباب شہید کر دیے جائیں گے، اور اماں، میں ابھی آپ کو وہ ساری جگہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اعجاز امامت سے جناب ام سلمہ کے آنکھوں کے آگے سے سارے حجابات ہٹا دیے، میدان کربلا جناب ام سلمہ کے سامنے کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ سے کہا، اماں، یہ جگہ دیکھ رہی ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سجدے کی حالت میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ اماں، یہ جگہ دیکھ رہی ہو، اس جگہ پر میرے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مار کر اسے شہید کیا جائے گا۔ اماں، یہ دریا کا کنارہ دیکھ رہی ہو، یہاں پر دشمن کی فوجیں کھڑی ہوں گی، اور میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ پہ لے کر پانی مانگ رہا ہوں گا، لیکن میرے بچے کی پیاس پانی سے نہیں، تیر سے بجھائی جائے گی۔ اور اماں، یہ تلہ زینبیہ ہے جہاں میری زینب کھڑی ہو کر میری شہادت کا منظر دیکھ رہی ہوگی، دشمنوں سے رحم کی اپیل کر رہی ہوگی، لیکن اس کی اپیل اور اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور کچھ مٹی اٹھائی کربلا کی زمین سے، اور وہ بھی ام سلمہ کو دے دی۔ کہا، اماں، نانا جان نے جو مٹی آپ کو دی تھی، یہ مٹی بھی اسی مٹی کے ساتھ رکھ لیجئے، جس دن میں شہید ہوں گا یہ مٹی خون بن کر ابلنے لگ جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔